अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग के साथ अमेरिका के सबसे बड़ी स्टेट न्यूयॉर्क से आपसे मुखातब हैं। नाज़रीन, आज हम प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हमारे साथ हैं। इनसे कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करेंगे। आज़ाद कश्मीर की, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इसके बारे में बातचीत होगी। जो अवामी हकूक़ की तहरीक शुरू हुई, इसके पस मंज़र में बात करेंगे। और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था, हुकूमत आज़ाद कश्मीर का क्या क्या किरदार था, इस बारे में बात होगी। प्रोफेसर साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। सबसे पहले यह है कि ये मौजूदा सूरत हाल, ये अवामी हकूक़ की तहरीक, ये कैसे शुरू होगी, ये कितने अरसे से शुरू हुई? और बहुत सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये इंडिया की तरफ से शुरू हुई है। तो इस बारे में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम औरंगज़ेब जी, पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप को मुबारकबाद हो कि आपने अपने वतन के हवाले से प्रोग्रामों का एक सिलसिला एपिसोड शुरू कर रखे हैं। तो सवाल आपका ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कंट्रोल कश्मीर के अंदर जो हालिया तहरीक जिसको अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी हकूक़ के हवाले से चलाया, कामयाबी से चलाया और अल्लाह के करम फजल से अपने जायज़ हकूक़ की किसी हद तक असूल में कामयाब हो गए। एक मरला तय हुआ है। बिल्कुल। अब सोचना ये है कि ये तहरीक कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, आपका ये सवाल है। क्या कोई अचानक शुरू हो गई है या इतफाक़न कोई साल का मसला है? नहीं, 47 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर लोगों की जो सियासी हकूक़ हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। ये आस्ता आस्ता इस ज़ेर ज़मीन, वो जो होता है ना ज़लज़ला, ज़लज़ले में पहले छोटे 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 वो झटके लगते रहते हैं, वो झटके पर आखिरकार बड़े हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह समुंदर में छोटी छोटी लहरें उठती हैं और बिलाखिर एक बड़ी लहर आती है, वो तो साहिल के ऊपर जो शहर होते हैं ना उनको बहा के ले जाती है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये 1 साल पुरानी बात है, लेकिन ज़ेर तय नशीं जो कुव्वतें हैं, जो सोचे हैं, जो मामलात हैं, जो अमूर हैं, जो फैक्टर हैं, वो बड़े गहरे हैं। मैंने ये आपसे गुजारिश की है, बताया आपको कि ये तहरीक बेसिकली सियासी महरूमियों की कोख से उठी है, जिसको वन वे आर दी अदर लोगों ने, कुछ मफाद परस्त अनासर ने, कुछ हमारे नाम नहाद सियासी लीडरों ने, और कुछ नाराबाज और ख़ुद गर्ज कम अंदेश कम फिक्र और अबूरी आर्जी मफादात हासिल करने वालों ने इसको दबाए रखा। ये मामला उस वक़्त संगीनी इख्तियार कर गया जब आज़ाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर लोगों की बिजली के बिल जो है उन्होंने उनकी रात की नींदें हराम कर दी। लोगों का सोना मुश्किल हो गया। लोग अपने बच्चों की रोटी का बंदोबस्त करें या वो बिजली के बिलों के ऊपर लगाए गए ऊट पटांग ला यानी बेमानी पता नहीं किस किस्म की टैक्सेस है। टैक्स लगाने वालों को भी शायद शर्म आती होगी कि हम कौन सा टैक्स, उनको भी नहीं पता होगा कि हमने कौन सा टैक्स लगाया, उनको भी ये नहीं पता होगा। इन टैक्सों की भरमार ने लोगों के हौसले तोड़ दिए, लोगों को बिल्कुल निढाल कर रखा था। तो नतीजतन लोगों ने सोचा, गौर किया, अवाम ने, लोगों के नुमाइंदों ने नहीं। नुमाइंदे तो आपको पता है ना कि वो कैसे नुमाइंदे हैं। आज़ाद कश्मीर में तो आज तक मैं दावे से कह सकता हूँ कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनी है जो अवामी हुकूमत, जो लोगों के वोटों से बनती हो। एक तयशुदा प्रोग्राम आता है, इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना, इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना, इसको इतने अरसे के लिए बनाना है और इतने दिनों के बाद इसको फार्ग कर देना है। पूरा एक ब्लू पेपर बनता है। उस ब्लू पेपर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें और हुक्मरानों का चुन-ख़ब किया जाता है कि ये क्या करना है और ये नहीं करना है। तो पहले तो आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में शुरू में एक इनकलाबी हुकूमत बनी थी 4 अक्टूबर को, गुलाम नबी गिलकार की। उसके बाद 24 अक्टूबर को बनी सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की।
اس کے بعد حکومتیں بننا شروع ہو گئی, الٹنا شروع ہو گئی. پھر پاکستان کے ایک وزیر خارجہ نہیں بلکہ وزیر قانون تھے, کیا نام تھا ان کا, عبدالحفیظ پیرزادہ. وہ ایک دن فلائٹ کر کے اسلام آباد سے چلے گئے مظفر آباد. انہوں نے ایک بیگ کھولا, ٹچ کیس, اس میں سے ایک مسودہ نکالا. وہ ایکٹ 1974 جی, آزاد کشمیر کی آزادی اور کامیابی اور آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس کا ایک سیاسی ڈھانچہ بنا. اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے جیسے ہی وہ مظفر آباد پہنچے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, تو انہوں نے بلایا دستخط کرنے والوں کو, جنہوں نے دستخط کرنے تھے, جنہوں نے ایکٹ 1974 کو آئینی اور قانونی اور اخلاقی اور سیاسی حیثیت دینی تھی. ان کو کہا یار میری والدہ بیمار ہے, مجھے جلدی واپس جانا ہے, تو آپ یہاں دستخط کرتے. تو انہوں نے بسم اللہ کی اور اللہ کا نام لے کر دستخط کیے, اور جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو ہے وہ مسودہ لے کر شاید کسی جہاز میں یا ہیلی کاپٹر میں آئے ہوں گے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, وہاں پر وہ آئے تو وہ مسودہ لے کے اسلام آباد واپس چلے. اور اسلام آباد پھر وہاں جو ترقی ہوئی وہ کتنی ہوئی. شہزادہ کوٹھی ایک پنڈی میں ایک جگہ ہوتی تھی 47-46 میں, وہ شروع میں, جہاں کشمیری لیڈران کرام بیٹھا کرتے تھے اور جہاں سے کشمیر کے امور پر بات ہوا کرتی. شہزادہ کوٹھی وہ صدر میں ہوتی تھی. صحیح. تو شہزادہ کوٹھی سے لے کر اسلام آباد, جو جس کو ہم کشمیر ہاؤس کہتے ہیں, اتنی ترقی ہوئی ہے ہماری. یعنی کہ جو سیاسی ہم نے ترقی کی ہے وہ اتنی کی ہے کہ شہزادہ کوٹھی سے اٹھ کر ہم نے 76 سالوں میں کشمیر ہاؤس تک کا سفر طے کیا ہے. اس سفر کے پیچھے دیکھیں, آزاد کشمیر میں نوجوان نسل آئی, نوجوان نسل نے دیکھا, بیرون ملک لوگ گئے, بیرون ملک لوگوں کے مطلب کہ قومی اور ان کی سیاسی اور ان کی حکومتی معاملات کو دیکھے, دنیا کے لوگوں کے اقوام کے جو منشور ہے یعنی آئین ہے وہ پڑھے, موازنہ کرتے رہے اور اپنے دکھ بھی پالتے رہے. دکھ کیا کہ کوئی حیثیت نہیں ہے, جو حکومت پاکستان چاہتی ہے وہ ہو جاتا ہے, جس کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں. ایک ٹولہ بطور خاص, ایک خاص جنٹا جو ہے لوگوں کا, انہوں نے خاندانی طور پر تیار کیا ہوا ہے, اور حکومت پاکستان انہیں پہ بھروسہ کرتی رہی ہے اور انہیں کو پالتی رہی ہے تاکہ معاملات کو اپنے نظر, حالانکہ بعد میں معاملات خراب ہو رہے ہیں. حکومت پاکستان کے حکمرانوں کو یا ان کے کارپردازوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جو پالیسی ہم نے کشمیر کی حکومت کشمیریوں کی جو حکومت ہے اس کے لیے اپنائی ہوئی ہے, یہ پالیسی بالآخر ہماری ناکامی کا سبب بنے گی. اس پر غور نہیں کیا گیا. وقت ٹپاؤ پالیسی نہیں ہوتی ہے, وہ جی مٹی پاؤ والی پالیسی وہ چلتے رہے. بالآخر وقت آ گیا جب کشمیر کی نوجوان نسل کو پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں. بالکل میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, یہ کہیں اور سے آتے ہیں. اور آتے کس لیے ہیں؟ ایک ڈنڈی جھنڈی کے لیے, ایک جیب کے لیے, اور جناب پروٹوکول, جناب آگے 2-4 پولیس والے ہونے چاہیے, پیچھے سے راجہ صاحب جا رہے ہیں, چودھری صاحب جا رہے ہیں, سردار صاحب جا رہے ہیں, ملک صاحب جا رہے ہیں, اور جناب ووٹر بھائی. بس اتنی ان کی اوقات ہے, اتنی ان کی ٹارگٹ ہے. یہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے بیچارے ہمارے حکمران ہیں وہ صرف اتنا چاہتے ہیں جو کچھ میں نے آپ کو بتا دی, اس سے آگے وہ بڑھ نہیں رہے تھے. اچھا, یہ جو عالیہ تحریک ہے عوامی حقوق کی, اس کے بارے میں پاکستان کی حکومت کا بھی میں نے بیان سنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ بیرونی سازش ہے. اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, جب سے پاکستان بنا ہوا ہے نا, تو پاکستان کے لوگ, پاکستان کے حکمران یہ کہتے ہیں جی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پہلے تو انہوں نے یہ ایک اپنا ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے, اپنی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور جی پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, اور جی پاکستان کو فلاں نے تسلیم نہیں کیا, اور جی پاکستان کے بڑے بڑے دشمن ہیں. اور جب وہاں پتہ چلا کہ پاکستان کے دشمن باہر نہیں ہیں, پاکستان کے دشمن ادھر پاکستان میں پاکستان کے اندر ہے, جنہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا. انڈیا سے تو کوئی آیا بھی نہیں ہے آزاد کشمیر میں, کوئی نہیں آیا. جو حالیہ جو تحریک ہے اس میں انڈیا کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, بلکہ
راولا کوٹ میں ایجنسیوں کے لوگوں نے جھنڈے لگانے کی کوشش کی اور لوگوں نے پکڑ کے ان کو مارا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ تو کوئی سازش نہیں ہوئی. یہ آپ لوگوں کی خود سازش ہے, یہ حکومت پاکستان کی جو یہ 70 سالوں سے انہوں نے جو کشمیر میں کیا ہے وہی جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں. بیرون ملک اسپیشلی جو لوگ رہتے ہیں اوورسیز کشمیری, ان کے بارے میں جو پاکستان کے مختلف تجزیہ کار ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو پیسے جو زر مبادلہ بیچتے ہیں یا یہ جو کشمیریوں کو عقل شعور آئی ہے اس میں بیرون ملک کشمیریوں کا کردار ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا اور خیال ہے؟ زیب صاحب یہ جس بھی بندے نے یہ بات کی ہے نا وہ عقل کا پیدل ہے اور عقائق سے بالکل نابلد ہے, اور اس نے اپنا 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 وہ کیا کہتے ہیں اس نے اپنی قبر قیامت ہی خراب کر دی. بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں اور باہر سے وہ محنت مزدوری کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے. پاکستان اپنے قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مطلب فارن ایکسچینج نہیں ہے. اور یہ ہمارے لوگ پاکستان کے بھی, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر پیسہ بھیجیں تو وہ تو پاکستان کی ترقی کے لیے بھیجتے ہیں, اور جو آزاد کشمیر کے یا کشمیر کے پاکستان کنٹرول کشمیر کے لوگ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ جناب اپنے بال بچوں کے لیے بھیجتے ہیں. تو کیا پاکستانیوں کے بال بچہ کوئی نہیں ہوتا؟ وہ پاکستان کو پیسہ براہ راست پاکستان کے ایکسچیکر کو وزیر خزانہ کو بھیجتے ہیں. تو یہ اہم خانہ بات کسی نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے. نجم سیٹھی صاحب اتنے منجے ہوئے پرانے, لیکن پتہ ہے نا آپ کو نجم سیٹھی صاحب بھی تو کسی ایک خاص نمبر سے ہی بولا کرتے ہیں. بالکل کہ اپنے اپنے مفادات ہوتی ہیں, اپنے اپنے لابیاں ہوتی ہیں. وہ جس لابی کے ساتھ ہیں وہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. تو نجم سیٹھی صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے نہیں یا ہمارے ایکسچیکر کے لیے نہیں یا پاکستان کے فارن ایکسچینج کو فیڈ نہیں کرتے بلکہ اپنے بچوں کو دال دلیے کے پیسے بھیجتے ہیں. بلکہ ایک اور چیز بات انہوں نے کی ہے کہ جو بیرون ملک کشمیری ہیں ان کا جو اس طرح کی تحریکوں میں بڑا کردار ہے, اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کو اکساتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں جی کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, اور اس لیے یہ لوگ اتنا منظم طریقے سے انہوں نے کیا ہے. دیکھیں اگر ہم بیرون ملک جب آتا ہے, جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو عقل آتی ہے نا. کنویں کا مینڈک بندہ بنا رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں موازنہ کرتے ہیں یہ سوسائٹی کیسی ہے, یہاں حقوق کیسے ہیں, یہاں لا اینڈ آرڈر کیسا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. تو اگر ریاست جموں کشمیر کے لوگ باہر آ کے سوچتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں, ان کو شعور آیا ہے اور وہ اپنے شعور کو اپنے ہم وطنوں سے شیئر کرتے ہیں, تو اس میں جرم کون سا ہے؟ بالکل یہ جرم تو نہیں ہے. تو یہ اگر نجم سیٹھی صاحب کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ باہر جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں وہ سازش کے حصہ دار ہیں, وہ شاید ان کو کشمیر والوں کو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, نام نے آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کے لوگوں کو باہر کے بیٹھے ہوئے کوئی اکساتے ہیں, تو یہ ان کی حماقت ہے یا ان کی کوئی جانبدارانہ سوچ ہے یا وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کریں. یہ کشمیر پہ جو ہے نا وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ کشمیری کو آلریڈی سبسڈی ہے, ہر چیز پہ بجلی بھی ان کو سستی ملتی ہے, ہر چیز ان کو سستی ملتی ہے. تو یہ گزشتہ کچھ سالوں سے انہوں نے ٹیکس لگائے تو اس لیے کشمیری بول رہے ہیں. اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ 23-24 کا جو آزاد کشمیر کا جو سالانہ بجٹ ہے نا وہ 230 ارب کا ہے. یہ 230 ارب کا ہے. اس میں سے 230 میں سے 190 200 سمجھ لیں 200 ارب جو ہیں وہ جناب اس انتظامی ڈھانچے پر خرچ ہوتے ہیں جو پاکستان کے حکمرانوں نے وہاں کھڑا کیا. یعنی 53 ہمارے ایم ایل اے ہیں اور ان میں سے 34 35 36 جو وزراء بھی ہیں. ایک وزیر پر مہینے میں 2-2-3 کروڑ روپیہ تو اس کے اخراجات پڑ رہے ہیں. تو جو یہ پیسے دیتے ہیں آزاد کشمیر کو, اس کے مقابلے میں اگر صرف آپ آزاد کشمیر میں منگلہ ڈیم کی بجلی سے جو ریٹرن آتا ہے وہ 23 ارب روپے آتا ہے. تو 230 ہمیں دیتے ہیں تو کہاں 23 ارب 23,000 ارب جی 23,000 ارب جو ہے. تو پھر یہ کشمیر ان کو کھلاتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کو یہ ہمارے میں یہاں اس پلیٹ فارم سے آپ کی وساطت سے آزاد پاکستان کے جرنلسٹ کو
دانشوروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محسنوں، آپ ریاست کشمیر کے وسائل سے ہونے والی آمدنیوں کا کسی وقت ویلے وقت میں بیٹھ کے جائزہ لیں کہ اس ریاست سے یا پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے جو آمدنی ہوتی ہے صرف بجلی کی مد میں، جنگلات کو چھوڑیں، معدنیات کو چھوڑیں، پانی کی جو رائلٹی ہے یا پانی کے جو مطلب کہ مہیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کے صرف بجلی کی مد میں اتنی بڑی رقومات حاصل ہو رہی ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ 230 ارب جو روپے ہیں نا، یہ نسوار سمجھ لیں آپ، چٹکی نسوار کی ہے یہ، اور پھر ابھی انہوں نے 23 ارب روپے دیے ہیں، تو یہ بھی تو کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ اگر باقاعدہ کیلکولیشنیں کرنے ہم بیٹھ جائیں تو پاکستان کے تمام جرنلسٹ جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، اور میں ان سے محبت کر رہا ہوں، محبت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار تحقیق کریں اس میں۔ ہمارے وسائل کو ذرا جانچو پرکھو نا، یعنی کہ اخباری بیانات سے یا حکومتی بیانات سے یا حکومتی پالیسیوں کے مد نظر رکھ کے تو وہ بات نہ کرو نا، کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کرو، کشمیری بہت دکھی ہیں، کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، کشمیریوں کی زیادتیوں کا ازالے کا وقت آ چکا ہے، پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کے خواص بھی دل کھول کے فراخ دلانا کشمیریوں سے کہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم آپ کی زیادتیوں کو ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے حقوق بالکل سلب ہوئے ہیں، ان کے دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں سے پنڈی سے کوئی بندہ کہے جی اب آزاد کشمیر سے جو کوئی بندہ آئے گا کوالے سے ادھر ہم اس کو آنے نہیں دیں گے، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کوئی انداز ہے؟ اگر اسی طرح سے ہمارے جرنلسٹ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، چند میں نے احمد میر کی بات بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے حسن نثار صاحب ہیں، انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا ہے اور بیان بھی کیا ہے، ہم ان کو داد بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو صرف سیاسی پالیسیوں کی بنا پر یا پارٹی پالیٹکس کی بنا پر یا اپنے مفادات کی وجہ سے یا اپنے گروہی اور پارٹی کی پالیٹکس کی وجہ سے کشمیریوں کی تحریک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے سازش قرار دیتے ہیں یا ان کا کوئی بیرونی ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، تو وہ اہم خانہ باتیں ہیں، ان سے گریز بھی کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ بالکل، حکومت آزاد کشمیر کا اس سارے معاملے میں جو یہ تحریک عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس میں کردار دیکھیں، اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے؟ انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے، وہ کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ دیکھیں، اصل میں ہر انسان کے دل کے اندر ایک خفیہ اور ایک احساس ہوتا ہے، احساس ندامت، کہ یار ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں نبھایا ہے، ہم نے امارات تو لی ہیں، جھنڈیوں تو لی ہیں، گاڑیاں کاریں تو لی ہیں، دفاتر بھی لیے ہیں اور کچھ اپنے لوگوں کے لیے پوسٹیں بھی لی ہیں، لیکن ہم نے قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اندر خانے آزاد کشمیر کے جو پاکستانی کشمیر ہے اس کے اندر کے جتنے بھی ہمارے یہ 53 لیڈر ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو، آج کل کا کوئی خاص نام رکھا ہوا ہے، تو یہ 53 کا جو ٹولہ ہے، ان کو خود دل میں بڑا تعصب ہے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے جو تھوڑی بہت ہی ممکنہ حد تک انتظامی کی حد تک مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا دل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں کی مزاحمت کریں۔ وہ کچھ خاموش تماشائی بھی رہے ہیں اور کچھ اندر خانے میرے خیال میں اس تحریک کی حامی بھی رہے ہیں۔ وہ نہیں کہیں گے ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ان کی ضرورت بھی تھی اور ان کا فرض بھی بنتا تھا۔ لیکن جو وزیر اعظم کا بیان تھا وہ بڑا شرمناک تھا کہ یہ ایک کوالا پل کو نہیں بند کر سکتے۔ وزیر اعظم صاحب، ظاہر ہے ہمارے وزیر اعظم تو نہیں ہے نا، وہ جب جیسے آپ کو پتہ ہے نا وہ باقی وہیں گئے نا جہاں جن کے ہیں تو اور یہ پرانی کہانی ہے، وہ نئی نہیں ہے، اس کو بالکل الٹا ہو جانا چاہیے، یہ سارے کا سارا روٹ الٹا کر دینا چاہیے۔ اب جن نوجوانوں نے کشمیر کے جس تحریک میں عام لوگوں نے حصہ لیا ہے، اب اس تحریک کے ٹیمپو کو نیچے نہیں آنا چاہیے، لوگوں کو مزید ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور اس جوڑ کو، اس اتحاد کو، اس تنظیم کو پاکستان کے حکمران یا پاکستان کے دانشور یا پاکستان کے کار پرداز جو لوگ ہیں ان کو اپنی مخالف نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ کشمیر اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے،
نقصان کی بات نہیں ہے. اگر وہ عقل مند دانا ہے، مدبر ہے، تدبر والے ہیں، سوچ و فکر کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کشمیری اپنے آپ پر، اپنے بھروسے پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بالکل لیکن وہ قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا ہے وَقِلْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. تو ان کا شعور برپا کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیریوں کو متحد ہو کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے خواص اور پاکستان کے جرنلزم اور پاکستان کے میڈیا اور سب کو یہ بتانا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری حیثیت کو تسلیم کر لو اور اپنے معاملات کو مزید ترقی دو. ہم ان کی ترقی کی دعا کرتے ہیں. آج پورا کشمیر جو مظفر آباد کی اسمبلی ہے اس پہ عدم اعتماد کر دیا گیا ہے عوام کی جانب سے. تو سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے؟ آپ کے دیکھیں، اگر تو ان کے اندر زندہ ضمیری ہے، ان کا ایمان اگر وہ سینے میں دن دھڑکتا ہے، اور میرے خیال میں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں وہ بات اس کو سمجھتے ہیں، تو وقت آ گیا ہے، ہمت کریں، حوصلہ کریں. کسی ایم ایل اے کو ایم ایل اے شپ چھوڑنے سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، پہلے بھی کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا ہوگا. بدنامی ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، مایوسی ہوئی ہے، محرومی ہوئی ہے. تو اگر عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے تو ان نمائندگوں کو بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر لو عوام کے ساتھ ہو جانا چاہیے. بالکل. بدقسمتی یہ ہے آزاد کشمیر کی کہ ان 53 ممبران میں سے ایک بھی عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، سب بھاگ کے اسلام آباد چلے گئے. ظاہر ہے وہ ان کو پتہ نہ ہوتا ہے عوام کا غضب اور قہر جو ہے، یہ جو جب بپھرتی ہے نا عوام، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. تو انداز شہنشاہی کھل گئے جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. تو یہ جناب کھل گئے ہیں انداز، اب ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. دنیا کے معزز ملکوں میں جب کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے یا عوام اس کو پسند نہیں کرتی تو وہ اس عہدے کو، اس منصب کو چھوڑ کے خود ہی بھاگ جاتے ہیں. تو میری آزاد کشمیر کے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ عوام کے جو غضب ہے اس سے بچنے کے لیے خود ہی استعفیٰ دے کے عوام کے ساتھ، عوام کے حقوق کی بات کریں. تو مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروفیسر صاحب آپ کا بھی دل کی تھا، اگر اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کشمیر پہ درد دل رکھتے ہیں. کشمیر پہ اپنا بڑا واضح موقف جو کشمیریوں کی نمائندگی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو.